अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद वकास शबीर। आज एक नए मेहमान के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना अदील साहब। आप टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, और सबसे बड़ी बात एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर की। मैं बहुत मशकूर हूं कि आज इन्होंने मुझे इस रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया कि हम ये जो विजडम, ये जो सक्सेस स्टोरी है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ राना साहब से, सर प्लीज क्विकली आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए उन लोगों के लिए जो आपको आज फर्स्ट टाइम या कम देख रहे हैं। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और तारुफ उस्ताद का है, जैसे ऑलरेडी आप कह चुके हैं। पिछले 22 साल से एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ है, और आज भी जो सबसे खूबसूरत काम लगता है वो पढ़ाना लगता है। मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत शानदार वक्त गुजरा, पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों के साथ मिलकर काम किया, और अभी अल्लाह पाक की ज़ात ने तौफीक दी है एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से, प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के नाम से अपनी एक स्कूल्स और कॉलेजेस की चेन लॉन्च करने की, जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही साल बड़ी रहमत की, बड़ी बरकत दी। तो पहले ही साल हमने 10 कॉलेजेस के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया, और औज है मंजिल हमारा स्लोगन है एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक्सीलेंस की तरफ सफर करने के लिए पैदा किया है। ये जरूरी नहीं कि वो एक्सीलेंस को हासिल ही कर लेता है, बल्कि एक्सीलेंस की तरफ सफर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जब इंसान बदतर होता है तो इस कदर बदतर हो जाता है कि जानवरों से भी बदतर हो जाता है, और जब अफजल होता है तो ये इस कदर अफजल हो जाता है कि इससे बेहतर इस कायनात के अंदर मखलूक ही कोई नहीं है। तो ये वो हमारा स्लोगन भी है, जिंदगी का मकसद भी है, विजन भी है, कोशिश भी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को और जो मंजिल तक के जो सफर के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक जो एफर्ट है, कोशिश है, वो हम उनको प्रोवाइड करने में कामयाब हैं। ग्रेट हो गया सर। मैं जैसा कि सर सुन रहा था, आपने माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल की, और आपके एक इंटरव्यू में आप बता रहे थे कि आपने ट्यूशन से शुरू किया जब आपने एज अ टीचर स्टार्ट किया, और आपने होम ट्यूशन से एक दिन में 8-8 10-10 भी पढ़ाई, और उसके बाद से ये जो सीईओ एपेक्स वाला जो सफर है, इस सारे सफर में जो मुश्किलात थी उनको कैसे मैनेज किया, जिसको कहते हैं ना मोटिवेट रखना खुद को, ये जो सिलसिला है मोटिवेशन वाला, उसको कैसे मेंटेन किया? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने वाकयातन एक एक दिन में 8-8 10-10 होम ट्यूशन पढ़ाई हुई हैं, और जब मैं पढ़ा के घर वापस आता था तो घर में भी एक ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, वो मेरा इंतजार कर रहा होता था पढ़ने के लिए। और ये बात है जब मैं खुद ग्रेजुएशन के अंदर था। एक ग्रेट। तो मोटिवेशन के हवाले से मेरा एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर सही। चौधरी अब्दुल रहमान साहब, एक तो उनसे भी मुझे बहुत लर्न करने को मिला, जिसके अंदर मैं अगर कभी अपने करियर के स्टार्ट में कभी डीमोटिवेट भी होता था तो वो मुझे थपकी शपकी दे के उस पर मोटिवेशन की तरफ लेकर चलते थे। इसी तरह सगीर अहमद साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, इसी तरह सुल्तान खान साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, जो हमारे उस टाइम के जो कुछ ट्रेनर्स थे, उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजरा। और उन ट्रेनर्स की मदद से एक तो थपकी मिलती रही कि आप कर सकते हैं और बेहतर किया जा सकता है। दूसरा, मैंने स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी, और आज तक मैं उसी फॉर्मूला को लेकर चलता हूं कि लाइफ में अगर आप लोगों के हिसाब से चलेंगे तो आप शायद कभी भी नहीं चल सकते। जरूरी ये ग्रेट। है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं, और वो जो हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो किसी और इंसान के लिए नुकसानदेह ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसी लाइफस्टाइल हम मेंटेन करना चाहते हैं, या जो जिंदगी में हम सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं, जब हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कभी कभार अगर हम डीमोटिवेट भी होते हैं तो हम वापस उस मोटिवेशन लेवल की तरफ आते हैं। और डीमोटिवेशन से मोटिवेशन तक का जो सफर है, इसके लिए खुद से मुलाकात बहुत जरूरी है। जो इंसान जिंदगी में खुद से कम मुलाकात करते हैं, उनके लिए डीमोटिवेशनल लेवल से मोटिवेशन लेवल तक जाने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा ये देखते हैं कि मैं किन किन चीजों से डीमोटिवेट हुआ हूं, और रोजाना की बुनियाद पर सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, सेल्फ आंसरिंग लेते हैं, तो आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। जब आप ये समझते हैं कि हाँ यार, मैं कोई अल्टीमेट आदमी तो नहीं हूं, या मैंने जो एफर्ट किया है ये मेरी जिंदगी की आखिरी एफर्ट तो नहीं है, मुझे कल फिर मौका मिलेगा, मुझे परसों फिर मौका मिलेगा,
میری اللہ کی ذات مجھے پھر اپرچونٹی دے گی, اور میرے اللہ نے جو مجھے ابھی تک بھی دیا ہوا ہے وہ بھی میری اوقات سے زیادہ ہے, میں اس پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری جان باقی ہے, میری زندگی باقی ہے, میری صحت باقی ہے, تو سب کچھ باقی ہے. تو اگر کچھ تھوڑا بہت مجھ سے چھن گیا ہے, اور اگر کچھ تھوڑا بہت کسی بھی وجہ سے میری ایگو ہرٹ ہو گئی ہے, سیلف ریسپیکٹ بھی بڑے آگے جا کے آتی ہے. انیشل لیول پہ ہماری ایگو ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, کسی کا کچھ سمجھانے پہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, کسی کے کچھ تنقید اصلاح کے لیے کو کر رہا ہوتا تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مطلب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے فجائل ہیں, ہم اتنے نازک اندام ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی کوئی ایک بات بھی ہمیں ڈی موٹیویٹ کر دی. انسان اتنا کمزور نہیں ہے, اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر کمزور نہیں بنایا کہ اس کو دو چار باتیں کسی کی جو ہیں, دو چار پرابلمز, دو چار چیلنجز جو ہیں اس کو پریشان کر دیں گے. بٹ پرابلم کیا, ہم جلد باز ہیں, ہم راتوں رات ملک ریاض بننا چاہتے ہیں, ہم راتوں رات بل گیٹس بننا چاہتے ہیں, ہم راتوں رات مارک زکربرگ بننا چاہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم راتوں رات ہی کوئی اسٹیو جابس کی طرح ہم کو آئی فون لانچ کر لیں. ایسے نہیں ہوتا, پوری زندگیاں لگتی ہیں, محنتیں ہوتی ہیں, ایفرٹس ہوتی ہیں, اخلاص نیت ہوتا ہے, اور پھر سب چیزیں. اب ڈی موٹیویٹ ہم کب ہوتے ہیں؟ ڈی موٹیویٹ ہم ہوتے ہی تب ہے جب ہم جو ہمیں مل گیا اس پہ ہم شکر نہیں کرتے اور پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز کس بات سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو گے؟ ڈی موٹیویٹ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ورک پلیس پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ اب ڈی موٹیویٹ, بھائی آپ پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کر لیں, آپ اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر لیں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے یہ اس زندگی کی خوبصورتی ہے. پازیٹیو, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا. اس کائنات میں ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہے, جہاں ڈی موٹیویشن ہے وہاں موٹیویشن ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے. تو اللہ پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا, وہ جھوٹ بولتا, وہ دنیا کا جھوٹا آدمی ہے. ہر انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈی موٹیویٹ ہو کے موٹیویٹ ہونے کا جو ردھم ہے یہ زندگی ہے. جیسے ای سی جی ردھم میں چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ بالکل اس ٹائم فٹ ہے. جس کی ای سی جی ایسے ایسے چل رہی ہو یا بالکل اوپر چلی جائے یا بالکل نیچے آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں ختم ہو گیا. تو بیسیکلی ڈی موٹیویشن سے موٹیویشن کا ایک ردھم ہے, جس ردھم کو ہم نے اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ مینج کرنا. تو جب کبھی مجھ پہ ڈی موٹیویشن آیا تو پہلے سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا, وہ بہت زیادہ پریشر آیا تو 2 نفل نماز پڑھ لیے, اللہ پاک سے اور مانگ لیا, وہ 2-4 کتابیں پڑھ لی, خود سے کچھ کوسچنز کر لیے کہ اگر یہ فلاں صاحب نے یا وقاص صاحب نے یہ بات کہی تھی, یا مجھے وقاص صاحب نے ڈرایا تھا کہ رانا صاحب ایک ہی کالج کھل سکتا ہے, ایک ہی کالج کی گنجائش ہے, دوسرا نہیں کھل سکتا. دوسرے کے بعد کسی نے آ کے ہمیں سمجھایا بھائی تیسرا نہیں کھل سکتا, تو تیسرا بھی کھل گیا اللہ کی رحمت سے, اللہ کی طرف سے کھل گیا. تو یہ ڈی موٹیویشن تو آپ کے 24 گھنٹے اور موٹیویشن 24 گھنٹے آپ کے گرد رہتی ہے. آپ اس میں سے کیا لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. میں اپنے مطلب میری پلیٹ میں رائس بھی ہے, چکن بھی ہے, ویجیٹیبل بھی ہے, میں نے اس میں سے کیا کھانا ہے. میری پلیٹ میں موٹیویشن بھی ہے, میری پلیٹ میں ڈی موٹیویشن بھی ہے. میں اس میں سے کیا کھانا پسند کرتا ہوں, اٹس مائی چوائس. اگر میں ڈی موٹیویشن اپنے کھانے میں شامل کر لوں گا تو میں پھر بیمار بھی ہوں گا, میں پریشان بھی ہوں گا, اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر میری ڈش کے اندر وقاص صاحب نے موٹیویشن بھی رکھا ہے, ڈی موٹیویشن بھی رکھا ہے, میں بائی چوائس اس میں سے موٹیویشن کھاؤں گا, موٹیویشن کا جو کھانا ہے وہ اٹھاؤں گا, تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. تو اٹس بائی چوائس. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, لوگ کوئی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے. یہ میری چوائس ہے کہ میں اپنی مرضی سے, شیلف میں سب چیزیں لگی ہوئی ہیں, شیلف کے اندر جھوٹ بھی لگا ہے, سچ بھی لگا ہے, شیلف کے اندر ڈی موٹیویشن بھی لگی ہے, موٹیویشن بھی لگی ہے, شیلف کے اندر امپاسبل بھی لگا ہے, آئی ایم پاسبل بھی لگا ہے. میں شیلف میں سے کیا اٹھاتا ہوں, اٹس مائی چوائس. سر تھینک یو سو مچ, آئی ایم فیلنگ ویری مچ موٹیویٹڈ. یہ جو آج آپ نے کچھ ایک نیا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ کار بتایا ہے, اور یقیناً سننے والوں کو بعد میں جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان کے لیے یہ بڑا اچھا ایک سبق ہے. آپ نے بھی سر کہا کہ موٹیویشن ورسز ڈی موٹیویشن. آج کا ہم نے ٹاپک بھی آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھا, ہم نے کہا کسٹمر ڈیلائٹ پہ آج بات کرتے ہیں, تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے لوگوں کو آج ایک نیا انسائٹ ملے.
ایک ٹف جاب ہے کسٹمر سروسز کی, لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, ان کو سمجھنا, پھر ان کو رسپونڈ کرنا. جیسے ابھی آپ نے کہا آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, ہر طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے. تو کسٹمر سروسز میں جو کسٹمر کا پارٹ ہے وہ ڈیلائٹ فل ہونا چاہیے. انٹرنیشنل فلاسفی یہ ہے, جبکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ابھی بہت پیچھے ہے. یعنی ہم کسٹمر ڈیلائٹ پہ فوکس نہیں کرتے, ہم صرف کام کرنے سرو کرنے کو فوکس کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے کسٹمر ڈیلائٹ کو کریٹ کرنا, مینٹین کرنا اور انکریز کرنا فار بزنس گروتھ, فار سیٹ اپ گروتھ, فار سروسز سیکٹر. دیکھیں جی, بزنس گروتھ تو آگے جا کے آ جائے گی بات. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہوں تو وہ کسٹمر ڈیلائٹ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا فرض ہے میں کسٹمر ڈیلائٹ دینے کی نیت کر کے کوشش کروں. اس کے اگینسٹ کو کتنا ڈیلائٹ ملتا ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے کنٹرول میں میری اخلاص نیت ہے, میرے کنٹرول میں میری محنت ہے. اس سے محمد وقاص صاحب کو 50% ڈیلائٹ ملتا ہے, کسی کو ملتا ہی نہیں ہے, کسی کو 100% ملتا ہے, کوئی کہتا ہے واو. تو یہ ان کی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میرے لیے میرے اوپر کیا ڈیپینڈنٹ ہے؟ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں جو بھی پروڈکٹ, میں جو بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, لائک اگر ہم ایجوکیشن کے کام کے اندر ہیں, میرا جو فرض ہے وہ اپنی نیت کا اخلاص قائم رکھنا پہلا میرا فرض ہے, کہ میں اپنی نیت کے اندر کسی طرح بھی کھوٹ نہ آنے دوں, اور اگر کہیں آ رہا ہے تو اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کے اس کھوٹ کو اس میں سے باہر نکالوں. نمبر 1. نمبر 2, میں محنت کروں. نمبر 3, میں ریسرچ بیس طریقے سے لے کر چلوں. نمبر 4, میں صرف یہ سوچ لوں کہ مجھے ایسا تعلیمی ادارہ بنانا ہے جس میں میرے بچے کو پڑھتے ہوئے فخر محسوس ہو, مجھے اپنے بچے کو وہاں پڑھاتے ہوئے فخر محسوس ہو. میرا بڑا بیٹا محمد حارث جو ہے, اگر وہ اس اسکول میں جائے, یا میرا کوئی کزن, میرا بھانجا, میرا بھتیجا, میری بیٹی, میری بہن, میری کوئی کزن اس کالج میں جائے تو اس کو ڈیلائٹ فل فیل ہو, اس کو وہ ادارہ اس قابل ہو کہ مجھے بتاتے ہوئے فخر ہو کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ ایپیکس میں پڑھتا ہے. میرا بیٹا اس لیے ایپیکس میں نہ پڑھے, یا میری بیٹی اس لیے پروگریسو میں نہ پڑھے کہ وہ میرا ادارہ ہے, وہ اس لیے پڑھے کہ یہ ادارہ ایک ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. تو یہ جو اخلاص نیت ہے اور یہ جو محنت ہے, یہ کسٹمر ڈیلائٹ پیدا کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اس سے بڑا طریقہ کوئی اور کسٹمر ڈیلائٹ کا ہو ہی نہیں سکتا. جو مجھے اور آپ کو اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں جو مختلف انڈسٹری سے تعلق ہے, بھلے وہ مینوفیکچرنگ میں ہے, بھلے وہ سروسز میں ہے, کسی بھی انڈسٹری میں ہے, میرا یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ جو سروس میں چاہتا ہوں, جو فیل میں چاہتا ہوں, کسی بھی کسٹمر, کسی بھی پروڈکٹ کو یوز کرنے کے بعد, کسی کی بھی شاپ پہ جانے کے بعد, کسی بھی کام کے بعد, وہ اگر میں ایکسپیکٹیشن اپنے پروڈکٹ میں دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, اور نیت میں یہ رکھتا ہوں کہ میرے اللہ جو میں 100 روپیہ لے رہا ہوں اس کے اگینسٹ میرے کسٹمر کو 150 روپے کا فائدہ جو ہے وہ جائے, یا 125 روپے کا فائدہ جائے. بولا آپ یہ دیکھیں نا, جب ایک ٹی شرٹ کے ساتھ ایک ٹی شرٹ فری مل جاتی ہے تو کتنا ڈیلائٹ فل ہو جاتا ہے. اچھا, سم ٹائم پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شرٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, سم ٹائم پتہ بھی ہوتا ہے شرٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, بہت بڑا برانڈ نہیں ہے, بٹ وہ کہتے ہیں جی آپ ایک لیں گے 2 فری ہیں. اچھا بھی مختلف کلرز کی لے سکتا ہوں, جی بالکل مختلف کلرز کی بھی لے سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں واہ یار کمال ہو گیا. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ مختلف سائز کی بھی لے سکتا ہوں, وہ کہتا ہے ہاں جی لے سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار چلو ایک میں لے لیتا ہوں, ایک بھائی کی لے لیتا ہوں, ایک دوست کی لے لیتا ہوں. اچھا, اب ان تینوں میں ڈیلائٹ فل ڈفرنٹ ہے. ایک ڈیلائٹ فل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 3 شرٹ ملیں گی لیکن وائٹ ہی ملیں گی, ساری بلیک نہیں ساتھ ملے گی. ایک میں آپ کہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ 4 ملیں گی, چاروں مختلف رنگ کی ہوں گی, یہ اس کا اگلا لیول ہے. ایک میں آپ کہتے ہیں کہ چاروں مختلف رنگ کی بھی ہوں گی, چاروں مختلف سائزز کی بھی ہوں گی, تو یہ پیک ہے. اور اگر وہی سیل کوئی بہت بڑا برانڈ لگا دے تو یہ اخیر ہو جائے گی. مطلب اگر ریلف لورین یہ کہہ دے کہ ایک شرٹ کے بدلے میں 4 شرٹیں لے لے تو یہ پیک ہو جائے گی. تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں یا کیا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے, کوئی سروس انڈسٹری میں ہے, اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کسٹمر ڈیلائٹ اپنے کسٹمرز کو کیسے دے سکتا ہوں.
سب سے پہلے اس کو خود کو ویژولائز کرنا پڑے گا کہ میرا, اگر میں نے جیسے تعلیمی ادارے کی آپ کو اگزامپل دی, مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسٹیو جابس جب یہ اپنا آئی فون کی ورکنگ ہو رہی تھی تو آئی فون کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرنٹ جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں جس کو ہم سرکٹس کہتے ہیں. تو اس نے اس قدر ٹائم لگا دیا سرکٹس کی ڈیزائنز پہ, ایک وقت پہ اس کے لوگوں نے, اس کے انجینئرز نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے, آپ نے ہمیں کس چکر میں ڈال دیا. بھلا ہمیں تو کسٹمر نے تو موبائل کا بظاہر دیکھنا ہے نا, کسٹمر نے تو اس کے سرکٹس تو نہیں دیکھنے, سرکٹ تو یہ انجینئر دیکھے گا یا ٹھیک کرنے والے دیکھے گا. تو اس کا بڑا خوبصورت جواب تھا, اس نے کہا یہ سرکٹس میں تو دیکھ رہا ہوں نا, اگر یہ بے تکے طریقے سے لگے ہوئے ہیں تو یہ مجھے ہی اچھے نہیں لگ رہے, تو جو چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی وہ میں اپنے کسٹمر کو کیسے دے سکتا ہوں. یہ ہے کسٹمر ڈیلائٹ دینے کی نیت, کسٹمر ڈیلائٹ دینے کی سوچ. اور میں یہ سمجھتا ہوں, یقین کرے وکاس بھائی, ہمارا پاکستان جو ہے, میں نے آپ کے اس پروگرام میں آنے سے پہلے اپنے 4-5 دوستوں سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی پروڈکٹ لیا اور آپ کو کسٹمر ڈیلائٹ ملا ہو, تو میرے ایک دوست کا جواب تھا کہ پاکستان میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرے دوست نے کسٹمر ڈیلائٹ کی ایگزامپل دی مجھے یو ایس اے کی, تیسرے دوست نے کسٹمر ڈیلائٹ کی ایگزامپل دی مجھے یو کے کی, چوتھے کے پاس کوئی ایگزامپل ہی نہیں تھی کہ جی کبھی آپ نے کوئی چیز خریدی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ جی کمال کسٹمر ڈیلائٹ ہوتا ہے. تو یہ من حاصل قوم بھی ہمارا پرابلم ہے, یہ ہمارا مسئلہ جو ہے کسٹمر ڈیلائٹ کا. حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, تو ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ مطلب میں وہ چیز پسند کروں گا اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. وقاص صاحب کا بھائی جس ادارے میں آ کے پڑھے, جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کا, بھائی کا داخلہ کرائیں, وہ میرا ادارہ اس قابل ہو کہ اس میں رانا عدیل کا بیٹا بیٹی بھی پڑھ سکے. جب تک یہ نیت نہیں ہوگی ہم آگے کسٹمر ڈیلائٹ کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے, یہ اس وقت ہمارا اتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان کا کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اپنی پریشانیاں لے کے جاتے ہیں, ان کو ویٹنگ لسٹ میں جس پریشر کا, جس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ بیچارے تو آدھے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. ادھر آپ کو چیز خرید لائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چیز واپس ہو جائے گی, ناٹ ایٹ آل. آپ وہ کہیں گے نہیں جی آپ اس کی جگہ کو اور لے لیں, پیسے نہیں دے گا, پیسے نہیں دے گا. آج گالیاں دینا مغرب کو بہت آسان ہے. یو ایس اے کے اندر آپ پینٹ کوٹ لے آئے, آپ پہن کے شادی اٹینڈ کر لی آپ نے, لیکن اس شادی میں آپ کو مزہ نہیں آیا پینٹ کوٹ پہننے میں, اگلے دن جا کے واپس کرائیں واپس ہو جائے گا. آپ نے سیل میں لیا, آپ نے سیل میں لیا 20% سیل پہ, اور 15 دن کے بعد وہ سیل 20% سے بڑھ کے ہوگی 40%. آپ جائیں گے اور جا کے کلیم کریں گے کہ آپ نے یہی مجھے سوٹ 20% ڈسکاؤنٹ پہ دیا اور وقاص صاحب کو آپ نے یہ 40% پہ دیا, تو وہ کہیں گے کوئی ایشو نہیں, آپ کو ہم مزید 20% ریڈیوس کر دیتے. یہ کسٹمر ڈیلائٹ ہے جس کی ہمارے ہاں اس قدر کمی ہے, آپ حیران ہوں گے. کمپنیز جو ہیں ان کا تو سارا کام ہی ہوا میں ہے نا, مطلب ان میں تو 1-on-1 جانے کا بھی بڑا شاذ و نادر موقع آتا ہے نا. بل بھی گھر بیٹھ کے جمع ہو جاتا ہے, آپ کا فون کا پرابلم ہو ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو کمپنی کے جو کسٹمر کیئر کے لوگ ہیں وہ اس طرح ایک رٹی رٹائی بات بولتے ہیں جیسے ہم روبوٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جیسے ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. مطلب وہ نہ ہک کرتے ہیں, نہ وہ کنیکٹ کرتے ہیں, نہ اگلے کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حالانکہ اس وقت وہ انڈسٹری ہماری سب سے بہتر انڈسٹری سمجھی جاتی ہے کسٹمر کیئر کے اندر. تو بھائی جان ایک ہے کسٹمر سیٹسفیکشن, ابھی تو ہم نے اس کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیول کو بھی اچیو نہیں کیا. تو کسٹمر ڈیلائٹ تو بہت اوپر کی بات ہے. کسٹمر ڈیلائٹ تو یہ ہے کہ بندہ لفافے لے کے, جیسے خواتین جب سیل لگتی ہے سنا سفیناز کی تو خواتین لفافے پکڑ کے چھلانگیں مار رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس بات پہ نہیں مار رہی ہوتی کہ انہیں کسٹمر ڈیلائٹ فیل ہو رہا ہوتا, وہ اس بات پہ چھلانگیں مار رہی ہوتی کہ انہیں سنا سفیناز کے نئے ڈیزائن مل گئے ہیں. تو نئے ڈیزائن ملنا کو کسٹمر ڈیلائٹ نہیں ہے. کسٹمر ڈیلائٹ جو ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن سے بہت اوپر کی بات ہے. سر تھینک یو سو مچ. اچھا سر, ابھی آپ نے بڑے اچھا ایک ایلیبریٹ کیا کہ پروڈکٹ یا سروس آفرنگ میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یوز کر کے کہ اس وقت
बहुत अच्छे तरीके से ऑफर कर रहे होते हैं, बड़ा थॉरो बता रहे होते हैं, उस वक्त कन्विंस कर रहे होते हैं, लहजे भी बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने हाईलाइट किया, और ये एक रियलिटी है हमारे यहाँ पे ज्यादा है, कि जब उसका पोस्ट सेलिंग वाला एक्सपीरियंस है, कंप्लेन हैंडलिंग है, इशू रेजोल्यूशन है, वहां पे चैलेंजेस आते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कल्चर भी नहीं है, और शायद ये हमारी तवज्जो का मरकज भी नहीं है कि ये बहुत जरूरी है कस्टमर को रिटेन करना, उसको फर्दर ग्रोथ में इन्वॉल्व करना। तो इसके लिए अगर जो आपके सुनने वाले हैं, अगर आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि पोस्ट सेलिंग कितना जरूरी है? जैसे अभी आपने कहा कि वारंटी में चीजें रिटर्न भी हो जाती हैं, पे बैक भी हो जाता है, और दूसरा क्या करना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस आए कि जहां राइट पे है, जहां कस्टमर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, उसका राइट है, वो क्लेम भी करे और उसको पे बैक है तो पे बैक मिले, या कोई रिवॉर्ड, कोई एडजस्टमेंट, कोई गिफ्ट, या कोई ना कोई ऐसा ट्रिक एंड टूल जरूर हो जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड या डिलाइट वाली स्टेज में जाए। सर देखें, इसमें ना सबसे पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा इस काम के लिए, जो बात आप कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना जो लोग हैं, मादरत के साथ, हम इंसानियत के तकाजों को ही पूरा नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है वो तो अगली स्टेज है ना। वो तो हम कहते हैं कि मुसलमान जो है वो इंसानियत की जो पीक है, इंसानियत जो हमें सबक मिलते हैं वो सारे के सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। हमें हज, रोज़ा, ज़कात और नमाज, ये सब सोमो सलात तो सब हमें पता है, लेकिन हमें कारोबार का तरीका हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नहीं सीखा। ना हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखा, ना हमने गोरे से सीखा। हमने सिर्फ गोरे से बेचना सीखा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं सीखा। हमने गोरे से कस्टमर डिलाइट नहीं सीखा, जबकि उस गोरे ने उस इंसानियत के ऊपर ही सिर्फ स्टैंड करके अपने इतने इतने बड़े ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिए कि हम सोच नहीं सकते। बड़ा हमारे मुल्क को आजाद हुए और 70 से ज्यादा साल हो गए। मुझे आप बताइए कि इंटरनेशनली फेम का शायद आपके पास एक दो नंबर्स भी ना हो जो ब्रांड्स दुनिया में जो हमारी पहचान बनते हो, जो हम कहें कि यार ये ब्रांड्स पाकिस्तान की पहचान है, ये यूएसए के मैसिज स्टोर में बिक रहे हैं, ये यूके के मार्क्स एंड स्पेंसर स्टोर्स में बिक रहे हैं, फला जगह बिक रहे हैं फला। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम आज तक 70 साल के बाद भी प्रॉपर इंसानियत के तकाजे भी पूरे करने को तैयार नहीं है। इस्लाम के तकाजे तो बहुत दूर की बात है। हम सब बड़े ही समझदार हैं, हमें सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, कि हम वो करने को तैयार नहीं है। किसको नहीं पता कि गलत माल नहीं बेचना चाहिए, किसको नहीं पता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसको नहीं पता कि जो है वो अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं आखिरत में उसका जवाब दूंगा, किसको नहीं ये पता कि अगर मैं वकास शबीर साहब को एक हल्की शर्ट महंगी करके बेच दूंगा तो मैं इसका जवाब दे हूँ। किसको नहीं पता कि स्कूल के अंदर मैं जो फीस ले रहा हूँ या कॉलेज के अंदर जो मैं फीस ले रहा हूँ, मेरा उस्ताद क्लास में जाकर ठीक तरीके से पढ़ाने को ही तैयार नहीं है, गंदे लतीफे सुना के वापस आ जाता है, मोबाइल पे खेल के वापस आ जाता है और इधर उधर की बातें करके वापस आ जाता है। तो मैं कैसे जवाब दूं? ये पोस्ट प्री, ये तो बहुत बात की बातें हैं वकास भाई। असल बात तो जो समझने की है वो ये है कि मैं अपने हर किए हुए का जवाब दे हूं। जब तक ये यकीन, अच्छा ये यकीन दुनिया में भी पैदा हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। गोरों का ये यकीन दुनिया पे है। गोरा कहता है कि मैं अगर ठीक चीज कह के बेचूंगा तो मेरी बिक्री बढ़ जाएगी, उसका ये यकीन है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है। वो कहता है कि मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे ऊपर कोर्ट में केस नहीं होगा, उसको कोर्ट का बहुत डर है। उसको पता है कि ये अगर ये कंज्यूमर कोर्ट में चला गया तो कंज्यूमर कोर्ट तो मेरे बखियों खेड़ देगी कि भाई तुमने तो लिखा ये है और तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर ये है, तो मुझे तो करोड़ों डॉलर्स का जो है वो कोर्ट है जुर्माना कर देगा, मैं कैसे भरूंगा। तो वो डर के मारे वो सच बोलते हैं। हम ना डर के मारे में सच बोलते हैं, ना हमें कानून का डर है, ना हमें अल्लाह का डर है। तो जब हमें डर ही कोई नहीं है तो हम तो मादर पितर आजाद हो गए ना। तो कहाँ रह गई कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कहाँ रह गई कस्टमर डिलाइट? आप दुकान से एक चीज खरीद के थड़े से नीचे उतरते हैं तो थड़े पे वापस चढ़ के आप कहते हैं यार वापस कर ला, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता जी हूं तो वापस नहीं हो सकती। वो पढ़े क्या लिखा हुआ, खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता। तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सबको सबसे पहले इंसान और मुसलमान बनने की जरूरत है, जिसके अंदर हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर भेजा है और हमने वापस जाके जवाब देना है। और हम
اپنے جیسے انسانوں کا اگر بھلا سوچیں گے تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی تو آخرت بھی آسان ہو جائے گی. مطلب اگر مجھے کوئی برا پروڈکٹ دے جھوٹ بول کے تو میں گالیاں دوں گا اس کو, آپ بھی گالیاں دیں گے. تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں غلط چیز بیچوں گا اور غلط چیز بیچنے کے بعد جو پوسٹ سیٹسفیکشن ہے یا جو پوسٹ ایک سپورٹ ہے وہ میں اگر نہیں دوں گا تو مجھے گالیاں پڑیں گی. لیکن میں کھا رہا ہوں نا گالیاں, میں پیسے بھی کھا رہا ہوں, میں گالیاں بھی کھا رہا ہوں, کیونکہ میرے لیے پیسے امپورٹنٹ ہے بنسبت گالیوں. تو ہمیں جو ایک تو جو بھی ہم بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ کے بولو, سچ کہہ کے بیچو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں میں بیچنے سے پہلے بھی وہی بولوں جو اس کے اندر ہیں. اور اگر بیچنے کے بعد میرا کو کسٹمر یہ ثابت کرتا ہے کہ بھائی جان آپ نے مجھے یہ چیز کہہ کہ یہ بیچی تھی تو اس میں تو یہ نہیں ہے, تو میں یا اس کا حل دوں یا میں اس کے پیسے اس کو واپس کروں. ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے, ہمیں حوصلہ چاہیے. ہم کروڑوں اربوں روپے کی ہمارے ملک کے اندر کمپنیز ہیں جو کنزیومر اور جو کسٹمر کیئر پہ بات کرتی ہیں اور وہ چیزیں بیچتی ہیں. حوصلہ ہونا چاہیے, یقین کریں حوصلہ ہوگا برکت آ جائے گی اس ملک کے اندر. ہمارے ایک چھوٹا دکاندار, مطلب میں نے ایک پروگرام دیکھا سرے عام, آپ حیران ہوں گے. وہ سرے عام کے پروگرام میں اقرار الحسن نے کیا کیا کہ ٹی وی میں سے اس نے ایک آئی سی نکال لیا, آئی سی نکال کے وہ ٹی وی لے گیا ایک ورک شاپ پہ کہ اس نے کہا یہ میرا ٹی وی خراب ہو گیا. اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ کام لمبا, مجھے آپ یہ ٹی وی آج دے دے, میں کل آپ کو واپس کر دوں گا. اب وہ آئی سی 25 روپے کا تھا جو اس نے نکالا ٹی وی میں سے. اچھا اب وہ جب واپس کل گیا اس نے کہا یہ ٹی وی ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کتنے پیسے؟ نے کہا 2500 روپیہ دے دے. کیا کرنے کا؟ آئی سی ڈالنے کا. تو اس ملک میں غریب بھی نہیں چھوڑ رہا, امیر تو چھوڑ ہی نہیں رہا نا, وہ تو اپنے کام پہ لگا ہی لگا ہے. اس ملک کے اندر غریب بھی نہیں چھوڑ رہا. تو بھائی جان ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہم سچ بول کے اگر بیچیں گے یقین کریں برکت ڈلے گی. ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جن کے پاس اگر ہم ایک دفعہ فروٹ لینے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ ضرور جاتے ہیں. جن سے اگر کبھی ہم زندگی میں ایک دفعہ کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ ضرور جاتے ہیں. یہ کسٹمر ڈیلائٹ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے, یا کسٹمر سیٹسفیکشن کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم بار بار اسی کے پاس جائیں, کیونکہ ہمیں وہاں سے اگر خوشی, جس گھر سے خوشی ملے گی اس گھر میں ہم بار بار جائیں گے, جس گھر سے غم ملے گا اس گھر میں ہم نہیں جائیں گے. تو ہم بڑی ایک سمپل سی بات ہے, ایک ہے لوگ مجبور ہیں, ایک ہے کہ لوگ خوشی سے آتے ہیں. تو لوگ خوشی سے کب آئیں گے؟ لوگ خوشی سے تب آئیں گے جب ہم سچ بول کے مال بیچیں گے. لوگ خوشی سے کب آئیں گے؟ جب ہمیں ہمارے پروڈکٹ کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے تو یا تو ہم اس کی تکلیف درست کریں گے یا ہم اس کو حوصلہ کر کے کہیں گے کہ ہاں جی آپ یہ واپس کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یقین کریں اس قدر ہمیں تسلی ملے گی, اللہ کی ذات بھی خوش ہوگی. تو یہ بڑی ایک مطلب میں پڑھی لکھی تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں وکاس بھائی آپ سے کہ ٹریننگز کے اندر ہم یہ کرا دیں, یہ کرا دیں, یہ کرا دیں, یہ کرا دیں. اتنے شارٹ ٹائم کے اندر میں ایک سمپل سا فارمولا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو سمجھا سکتا ہوں. وہ سمپل سا فارمولا جو ہے وہ صرف 2 باتوں پہ بنیاد کرتا ہے. پہلی بات کہ میں جو بھی چیز بیچ رہا ہوں اگر وہ چیز خرید کے مجھے فائدہ نہیں ہوگا یا مجھے اس سے خوشی نہیں ملے گی تو یقین کریں مجھے وہ چیز نہیں بیچنی چاہیے. سب سے پہلے مجھے خود اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ فارمولا ہے سمپل سا کسٹمر ڈیلائٹ کا, کسٹمر سیٹسفیکشن کا. دوسرا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ میں انسان بن کے اور مسلمان بن کے زندگی گزارنا شروع کر دوں اور میں ایک ایک لفظ بولتے ہوئے یہ سوچ لوں کہ میں نے اس لفظ کا جواب دینا ہے. میں یہ مال جھوٹ کہہ کے بول رہا ہوں. میں اچھا آپ حیران ہوں گے, ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کہتے جی آپ پریشان ہی نہ ہو, آپ کا پروڈکٹ خراب ہوا ہم گھر آئیں گے ٹھیک کرنے, پھر نہ ٹھیک ہوا ہم چینج کر دیں گے. وارنٹی جب سال کے بعد ملے گی تو وہ کیا وارنٹی ہے؟ مطلب وارنٹیاں ملتی ہیں. وہ کہتے جی یہ اب جائے گا جی یہ کوریا جائے گا پارٹ, پھر یہ کوریا سے آئے گا تو یہ تو پارٹ ہمارے ملک میں ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اتنی دیر میں بندہ کہتا ہے اچھا یار میری جان چھوڑو یہ کہاں سے ملے گا؟ وہ کہتا ہے جی بلال گنج سے میں لا دیتا ہوں یا کہیں باہر سے خرید دیتا ہوں, کمپنی کو چھوڑے, یا وہ کوئی اور ہمیں کہانی سنا دیتا ہے. تو آپ مجھے اپنے ایمانداری سے بتائیں, آپ کبھی بھی کوئی ٹی وی, کوئی فریج یا کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں, وہ آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ وارنٹی ہے یہ وارنٹی ہے, تو آپ 36 مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہے بھی, یہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟
اور جب وہ کہہ بھی دیتا ہے تو بھی میں اور آپ اس شاپ میں سے بڑے ہلکے اور کم یقین کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری یہ چیزیں تبدیل کرے گا. یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو یہ دو بڑے سمپل سے فارمولاز ہیں. پڑھی لکھی باتیں بہت ہیں, وہ کبھی بہت لمبا آگے بعد ٹائم ہوگا تو میں اور آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی کسٹمر کو ڈیلائٹ فلنس کو چیک کیسے کرنا ہے, گیج کیسے کرنا ہے, فلاں کیسے کرنا ہے. وہ تو بہت ساری باتیں ہیں, وہ کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں. لیکن میں نے اپنے سادہ سے تجربے سے دو باتیں سیکھی ہیں کہ اگر میں ایز سروس پرووائڈر, ایز کوئی پروڈکٹ پرووائڈر یا کچھ بھی, میں اگر اپنے آپ کو کٹہرے میں سمجھتا ہوں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. میں اگر اپنا لین دین جو ہے, اپنے پرومسز جو ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرتا ہوں تو میرا کام آسان ہو جائے گا. یا قانون سے ڈر جائیں اور کسٹمر سے ڈر جائیں کہ میں نے اگر غلط چیز بیچی تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا, ڈر جائیں. آپ اپنا مائی باپ بنا لیں کسٹمر کو کہ میں نے اگر جھوٹ بولا, میرے پروڈکٹ میں کمی ہوئی, میں نے اگر اس کو سروس نہ دی, میں نے اگر اس کے مسائل حل نہ کیے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا, بھاگ جائے گا. ایک تو طریقہ سمپل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آنسریبل سمجھوں, میں یہ سمجھوں کہ میں جو بھی سچ جھوٹ بولوں گا میں اس کا جواب دوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسٹمر ڈیلائٹ بھی آ جائے گا, کسٹمر سیٹسفیکشن بھی آ جائے گا, زندگی آسان ہو جائے گی. اور جو جوتا میں نہیں پہن سکتا وہ میں کیسے وقاص شبیر صاحب کو بیچ سکتا ہوں؟ جس سکول میں میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا اس سکول میں وقاص شبیر صاحب کے بھائی کو, بچے کو نہیں پڑھا سکتا. تو میرا تو یہ سمپلی کچھ لبے لباب ہے, دعا ہے, کوشش ہے کہ کچھ ہم سمجھانے میں اور سمجھنے میں ہم کامیاب ہوئے ہوں. سر بہت شکریہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا کلیئرلی اور بڑا ریئلسٹک, اور وہ بکش نہیں تھا جو اکثر ایک کمنٹ ہوتا ہے کہ جی باتیں کتابی ہوتی ہیں. آپ نے بڑا ریئلٹی سے جوڑ کے, حقیقت کے بڑے قریب ہو گئے اور واقعی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کی. اور آج کا بڑا سیشن فروٹفل میرے لیے بھی تھا, یقیناً سننے والے کے لیے ہوگا. سر آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم نکالا اور اس شارٹ سیشن کے لیے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک آپ کی یہ کاوش, میری کاوش کو قبول کرے. اسپیشلی آپ نے جس طرح بڑی خوبصورتی سے اس کو لنک کیا وہ بہت اچھا تھا. انشاءاللہ سر ہم اس کو ڈیٹیل سیشن میں بھی کنورٹ کریں گے جلد, اور میں آپ سے ملاقات کر کے ایک لمبا سیشن بھی اس کے اوپر کریں گے تاکہ بہت سارے لوگوں کو آپ کے پریکٹیکل ایکسپوجر سے فائدہ مل سکے. ونس اگین سر جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ آپ کی پریزنس کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.